बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, 2-3 दिन नागे के बाद आपको मैं आज मिल रहा हूं। एक्चुअली जो मेरी सीरियल चल रही थी दुबई में दूल्हा अकेला है, आज उसी का एपिसोड है। तो ऑफिस में मसरूफ़ियत थी तो 2 दिन मुझे टाइम नहीं मिला है। और वैसे भी कहते हैं सियाने हर चीज़ में वक्फ़ा देना चाहिए, तो वक्फ़ा अच्छी चीज़ है और रिलैक्स होके काम करना चाहिए, ये भी अच्छी चीज़ है। तो नाज़रीन आप रिफ़्रेश कर लें, मैं आपको लास्ट वीडियो में सिकंदरिया से कायरा आए थे और कायरा में हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा और बड़ी सैरें की। जो भी वहाँ पे अच्छी अच्छी जगह थी ऑलमोस्ट सब देखी। और उसके बाद भी मैं ये जो सफ़र है, इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आके दोबारा अपना बिज़नेस शुरू किया फ्रूट का, फिर भी मेरा कायरो जाना हुआ। बड़ी कायरो से यादें हैं और बड़ी खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। तो फाइनली मैं पिछली वीडियो को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग कायरा की जनाब दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल तो दिल है और दिमाग से काम करना चाहिए। दिल कह रहा था कि यही रहे, इतनी अच्छी जगह, और उन दिनों मौसम बड़ा अच्छा था और दरिया नील के किनारे किनारे मीलों मील होटल, रेस्टोरेंट और फूड बहुत अच्छी। तो फाइनली हम लोग दिल सख्त करके, क्योंकि ज़ाहिर पीछे भी देखना है और घर वालों को भी, तो जो जिस मकसद के लिए बंदा आया है वो भी देखना है। तो फाइनली मैं और जो मेरा वहाँ दोस्त बना नवाज़, जिसका मैंने बताया था इधर बलवाल साइड से था, तो हम लोग जनाब एयरलाइन की टिकट ली और मराकश मुल्क का नाम है। और वहाँ जो सिटी है, जो बड़ी सिटी है, जैसे हमारे मुल्क में कराची है या और कोई बड़ा शहर, स्पेशली पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, तो वहाँ पे कासाब्लंका उसका नाम है, कासाब्लंका। तो कासाब्लंका जो नाम है वो असल में जो भी जितने भी अरब कंट्री हैं वहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनी थी, फ्रेंच का कब्ज़ा था। जैसे हमारे इंडो पाकिस्तान में, साउथ एशिया में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, जो ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं। तो अफ्रीका में, और जो तारीख़ बताती है हमें, तो अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट अरब कंट्रियों में फ्रांस वहाँ पर रहा। तो जहाँ पे अंग्रेज़ रहे वहाँ अंग्रेज़ी का रिवाज हो गया, जहाँ पे फ्रांस रहा वहाँ फ्रेंच। तो बहुत सारे मुल्क हैं। तो कासाब्लंका फ्रेंच का लफ्ज़ है। फ्रेंच में कासा कहते हैं घर को, ब्लांका कहते हैं वाइट, सफ़ेद घर। अंग्रेज़ी में आप कह लें वाइट हाउस, और अरबी में उसका नाम है दारुल बैदा। दार कहते हैं घर को और बैदा सफ़ेदी को, सफ़ेद चीज़ को। तो वो वहाँ पे दारुल बैदा या कासाब्लंका या अंग्रेज़ी में वाइट हाउस यूँ है कि वहाँ पे पूरा शहर में कानून के मुताबिक कानून है वहाँ पे कि आप कोई घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, बड़ी बिल्डिंग हो, छोटी बिल्डिंग हो, कोई भी किसी किस्म की फैक्ट्री हो, किसी किस्म का कोई हुकूमती दफातर है, कोई भी चीज़ वो वाइट ही होनी है, उसका कलर वाइट होना है। तो उसके नाम की मुनासबत से वो कानून है कि पूरा शहर फिर लें वाइट या सफ़ेद के अलावा आपको कोई बिल्डिंग, कोई घर, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैंने उसके नाम की आपको डिटेल दे दी। तो जनाब वो अब याद नहीं, कुछ 4-5 घंटे की फ़्लाइट थी कायरो से। हम लोग जनाब वहाँ पहुँच गए। बड़े अच्छे ज़माने थे, कोई सवाल नहीं इमिग्रेशन का, क्यों आए हो, कहाँ आए हो, कब जाना है, वीज़ा नहीं था, एंट्री थी। हम जनाब वहाँ पे एयरलाइन से लैंडिंग की, उसके बाद इमिग्रेशन से एंट्री लगवाई और एयरपोर्ट से टैक्सी लेके उससे कहा कि नॉर्मल जो होटल है 4-5 स्टार नहीं, सिटी सेंटर के अंदर नॉर्मल होटल। अब वो शाम का टाइम था, हम लोग एक होटल में आ गए
تو ایک رات ہم نے وہ ہوٹل میں گزاری، وہ ذرا دور تھا سٹی سینٹر سے، تو ہم نے کہا رات کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوگا، تو صبح کوئی دیکھیں گے جو سٹی سینٹر کے قریب ہوٹل ہو وہ لے لیں گے۔ صبح جناب اٹھے، رات ہم نے بسر کی، اور صبح انفارمیشن لی کہ سٹی سینٹر کتنی دور ہے یہاں سے اور کون کون سے ہوٹل ہیں۔ تو صبح اب ناشتہ وغیرہ کر کے فری ہو کے میں اور وہ میرا دوست نواز، تو ہم لوگ سٹی سینٹر میں آ گئے۔ وہاں پہ نارمل ہوٹل تھے، مطلب 4 اسٹار 5 اسٹار 6 7 اسٹار نہیں تھے، نارمل ہوٹل۔ وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے 2-3 دیکھے ہوٹل، ایک اچھا پسند آیا، مین روڈ پہ تھا اور کوئی ریزنیبل تھا، بہت سستا بھی نہیں بہت مہنگا بھی نہیں۔ وہاں گئے تو جناب وہاں پہ 1-2 رات رہے ہم وہاں پہ، تو باہر تھوڑا سیر و تفریح کرنی ہم نے شروع کی، تو وہاں پہ کچھ 2-3 گروپ ہمیں پاکستانیوں کے ملے، تو ہم حیران ہوئے، میں کہ یار اتنی دور پاکستانی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ یورپ پورا کھلا تھا، لوگ سیدھے طریقے سے یورپ چلے جاتے تھے، مطلب پاکستان سے ایران، افغانستان، ایران سے آگے ٹرکی سے آگے یورپ چلے جانا۔ یہ آج آپ کو کیمرہ ہلتا ہوا نظر آئے گا، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، موسم چینج ہو گیا ماشاءاللہ، یہاں پہ چینج ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ وہ پاکستان نظر آئے تو ہم نے ان سے بڑے حیران ہو کے پوچھا، یار آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم یہیں رہتے ہیں، 6 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں جو شاید میری عمر کے ہوں، جو ابھی میری بات سنیں گے، ینگ کو شاید نہ پتہ ہو۔ بہت پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں ایک اتنی سی چھوٹی سی سینری بنا کے وہ ہوتی تھی، نیچے گتا ہوتا تھا، اوپر کالا کپڑا چڑھایا ہوتا تھا، کپڑے کے اوپر انہوں نے کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں، کھجور کے پتوں کو رنگ کر کے، اور ساتھ شاید شیشہ بھی ہوتا تھا، تو وہ بڑی اچھی سینری وہاں بکا کرتی تھی پاکستان میں، کراچی ہو، لاہور ہو، کوئی بھی شہر۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سینری وہاں لے کے آتے ہیں صندوق بھر کے، اور یہاں پہ 6 مہینے رہ کے ان کو سیل کر کے یہاں چلے جاتے ہیں واپس۔ یہاں ہمارا ایک دوسرا گروپ آتا ہے تو وہ لے کے آتا ہے، تو ہم لوگ یہاں بھی بیچتے ہیں، آگے یورپ بھی جاتے ہیں۔ تو بعد میں بتاؤں گا، جب ہم روم وغیرہ گئے، اٹلی گئے، تو وہاں بھی وہ لوگ، وہ نہیں مطلب ان کے برادری کے کچھ لوگ وہ ہم نے دیکھے، تو وہ دیکھے کہاں سے روزی کمانے کے لیے، لیکن وہ روزی بھی بڑی اچھی کماتے تھے۔ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہاں پہ پیسوں میں بنتی اور خود بناتے ہوں گے، گھر میں ان کی لیڈیز بناتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ اچھے خاصے وہ پیسے کماتے تھے، اس سے ہوٹل بھی خرچہ بھی چلا رہے ہیں، ان سے جناب ان کا سیر و تفریح بھی چل رہی ہے، روزگار بھی ہے، پیچھے بھی بھیجتے ہیں پیسے۔ تو وہ ایک پہلا ہمیں گروپ ملا۔ اچھا، پہلے ہفتہ 10 دن تو ہمیں کوئی اپنے کام کی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ سوچا ہی نہیں، کہ پہلے ہم نے سوچا بھائی سیر کر لیں پہلے مراکش کا، یہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت شہر ہے، یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج ہو سکتا اور ترقی ہو۔ تو کاسابلنکا بہت خوبصورت شہر تھا، پورٹ سٹی تھی، اور بڑے اچھے لوگ، اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 ایک کر کے ہم نے سارے سینمے دیکھے، وہاں پہ فارغ ہوتے تھے، سیر کرنی تھی، پیسے ہمارے پاس تھے، اور کام کا ابھی شپ پہ جانے کا ابھی دھیان ہی نہیں آیا، میں نے کہا پہلے سیر کریں اور یہ شہر دیکھیں۔ تو 18 سینمے آلموسٹ ہم نے دیکھے، اور 18 سینموں میں 14-15 سینموں میں انڈین فلمیں لگتی تھیں۔ یہاں پہ دیکھیں انڈین فلم انڈسٹری کا شروع سے کتنی دور جو ہے نا ان کا ٹارگٹ تھا، اور کہاں سے وہ بزنس انڈین فلم انڈسٹری کماتی تھی۔ تو وہ ہر فلم ہم نے دیکھی، تو وہ اس دور کی جو بھی فلمیں تھیں مشہور، تو فلمیں دیکھتے رہے، سیر کرتے رہے، اور رات پھرتے رہنا، دن پھرتے رہنا، ایسے میرا خیال ہے کہ مہینہ ہونے والا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک اور اسی دوران کوئی 4-5 پاکستانی ہمیں اور مل گئے، وہ بھی شپ کے ویکینسی یا شپ میں جاب کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ پھرتے ہوئے نظر آ گئے۔ 2-3 پاکستانی ملے جو وہاں پہ گولڈ سمتھ، سونے کا کام کرتے تھے، کاریگر تھے، اور پاکستان سے آگے وہاں جو لوکل دکانیں تھی سونے کی، سونار یا زیورات بنانا، وہاں پہ کام کرتے تھے۔ تو اس طرح تھوڑی ہماری گیدرنگ ہو گئی،
اور جو وہ لوگ رہتے تھے وہاں پہ پرماننٹ وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو کہ ہمارا اپنے ملک کا ہمارے دیش کا کوئی بندہ آیا اپنی زبان بولنے والا. تو ہمارا ایک گروپ بن گیا، اکٹھے ہم نے رہنا، اکٹھے کھانا کھانا. اور جو لڑکے شپ کے لیے آئے تھے وہ کسی دوسرے ہوٹل میں تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اسی ہوٹل میں آ گئے. یہاں ہم لوگ ان کے ہوٹل میں چلے گئے، ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن ہم ایک ہوٹل میں ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ اکٹھے پھر اس کی روزی کی تلاش میں جب نکلیں گے، شپ میں جانے کے لیے نکلیں گے تو اکٹھے نکلیں گے. پھر گپ شپ بھی ہو گئی، اور مجھے یاد نہیں کون کون سے شہروں میں، لیکن زیادہ پنجاب کے ہی تھے. تو وہ جناب وہاں سے ہمارا کوئی مہینہ ہونے والا تھا تو ہم نے پورٹ پہ جانا شروع کیا. پورٹ وہاں سے جہاں ہوٹل میں ہم رہتے تھے، پورٹ وہاں سے واکنگ ڈسٹینس، مطلب بالکل قریب بھی نہیں، تقریباً آپ سمجھ لیں 1 میل 1.5 میل. تو پہلے دن جب گئے ہم لوگ تو وہ اتنا اچھا زمانہ تھا، پورٹ پہ گیٹ بھی تھے، چوکیدار بھی تھے، لیکن کسی نے نہیں روکا کیوں جا رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں. اس وقت یہ ٹیررزم نہیں تھا، اچھے حالات تھے، لوگ اچھے تھے، اعتبار کرتے تھے لوگوں کا. تو ہم نے گارڈ نے ہم نے کبھی پوچھا بھی تو ہم نے کہا ہم پاکستان سے ہیں، تو اس نے مطلب جانے دیا ہم کو. تو وہ جانا ایک دن پہلے گئے تو وہ کافی سارے شپ دیکھے. اچھا ہمیں تلاش ہوتی تھی وہ اس شپ کی جو گریک شپ ہو. اب شپ سے کیسے پتہ لگتا ہے وہ گریک ہے کہ جرمن ہے یا برٹش ہے؟ اصل میں شپ کے اوپر بیک سائڈ پہ اس کے جس کنٹری کا شپ ہوتا ہے جہاں رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. اوپر بھی ہوتے ہیں خیر، جو برج جسے کہتے ہیں جہاں پہ کیپٹن جہاز اسٹیئرنگ ہوتا ہے جہاں پہ، تو وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن بیک پہ بھی ہوتا ہے. بہرحال ہمیں پتہ لگ جائے نا فلیگ دیکھ کے یہ گریک شپ ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا تھا گریک شپ پہ، کیونکہ گریک شپ کے لیے ہم نے سنا ہوا تھا کہ اس طرح جاب ان کے پاس بندے آتے رہتے ہیں نکلتے رہتے ہیں. کیونکہ شپ سی لائف ایک ایسی لائف ہے کہ بندہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا ہے. سی سکنس ہو جاتی ہے، گھر سے دوری کا احساس ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے. اس وقت آج کی سپیڈ بہت زیادہ ہے جہازوں کی، بحری جہازوں کی، اس وقت سلو سپیڈ ہوتی تھی. آج ہم جو سپوز ایک 20 دن میں سفر کرتے ہیں تو سمندر کا، اس دن وہ ڈبل ہوتا تھا. 12-15 جو سی کا مائل ہے وہ اس کی سپیڈ ہوتی تھی. آج کل 30-35-40 بھی ہے. جہاز ہو گئے ہیں، ترقی آ گئی ہے، جدید ہو گئے ہیں. تو ہم نے جناب گریک شپ کا دیکھ کے چلے جانا، اوپر جانا، کوئی نہ کوئی ہمیں ٹکر جانا اپنا، کوئی پاکستانی کوئی انڈین، ان سے پوچھنا جاب ہے. تو وہ گریک کا کچھ مجھے تو نہیں پتہ تھا، لیکن جو پرانے وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جا کے بس اگر کوئی پاکستانی انڈین نہ ملے تو کوئی گریک ملے تو اسے دلیا پوچھنا. دلیا ہمارا ہوتا ہے نا دلیا، تو یہ دلیا وہ کام کو کہتے ہیں. اور ایک ہی ہے یعنی یس ہے، اویلیبل ہے ایک ہی، اور اوکھی کہتے ہیں نو مطلب ناٹ اویلیبل، ایک ہی اوکھی. تو ہمیں لوگوں نے جو پہلے تھے سینئر انہوں نے کہا جی اگر کوئی گریک ملے تو اس سے پوچھنا ہے دلیا ایک ہی کام ہے. تو وہ اگر کہے گا ایک ہی تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کہا اوکھی تو واپس آ جانا. تو ان دنوں وہاں پہ شپ بہت زیادہ آتے تھے. اس وقت ان کا ایک ٹینجرین پھل ہے کنو جیسا لیکن میٹھا ہوتا ہے. تو اس کا سائز ہمارے جیسے فروٹر ہے، آج کل فروٹر ختم ہی ہو گئے، کنو جتنا، کنو سے تھوڑا چھوٹا سائز لیکن وہ میٹھا بہت ہوتا ہے اور سیڈ لیس. اس زمانے میں بھی وہ سیڈ لیس تھا، مطلب اس سے بیج نہیں تھے اور میٹھا ہوتا ہے. وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہاں بھی آتا ہے UAE میں، سعودیہ میں. تو مراکش کا وہ بڑا ان کا زبردست ڈیمانڈنگ پھل ہے، بڑا اچھا میٹھا. تو وہ شپ زیادہ وہ لینے آتے تھے. یہاں وہاں ان کا کوئی سیمنٹ کی فیکٹری تھی، کبھی اس جہاز سے جہاں سیمنٹ بھرا جا رہا تھا تو کھاد کا بھی، تو وہ تو بڑی مٹی ہوتی تھی. لیکن فروٹ والے جہازوں پہ جانا ایزی ہوتا تھا، اوپر چلے جانا. اگر کوئی پاکستانی انڈین ہونا تو ہم نے پوچھنا یار ادھر کام ہے، تو وہ انہوں نے یس یا نو کہنا. اور اگر کوئی گریکی ملنا یونانی تو دلیا ایک تو اس نے کہنا اوکھی، تو وہ ہم نے چپ کر کے واپس آئے نا. تو اسی طرح ہم نے صبح ناشتہ کرنا. وہ جو 5-6-7 لوگ تھے پاکستانی، سارے ینگ تھے،
تو صبح صبح پورٹ کا ہم نے جناب وہ چکر لگا کے آنا اور 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے واپس آ کے پھر، اور بہت زیادہ سیریس نہیں تھے کیونکہ میرے تو اور نواز کے پاس تو الحمدللہ پیسے تھے، دوسرے لوگ بھی کچھ ٹھیک ہی تھے، کچھ نے کئیوں نے گھروں سے پیسے منگائے ہوئے تھے، کسی کا کزن یورپ میں تھا تو وہ ان کو جاب، جتنے بھی لوگ تھے تو میرے ہوتے ہوئے کسی کو جاب ملی نہیں۔ کچھ وہاں ذرا فریڈم تھی تو ینگ بچے زیادہ فلموں کے چکر میں گھومنا پھرنا، آزاد ملک تھا، آزاد لوگ تھے، تو ہم نے بڑا وہاں پہ بڑی سیر کی کاسابلنکا کی۔ تو اسی طرح ٹائم گزر گیا، میرا خیال کوئی مہینہ پہلے ہم نے ویسے ہی سیریس لیا ہی نہیں، اور 1 مہینہ اور گزر گیا۔ تو میرا بلیو ہے، میری زندگی کا نچوڑ ہے، ہر آدمی کے زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں، کرنا جو ہے وہ اللہ پاک نے کرنا ہے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بندے کے اختیار میں محنت ہے اور سوچ ہے، اور چلتے رہے اس طرح کو 2 مہینے گزر گئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ٹائم آ جاتا ہے تو وہ پھر ٹائم جب آتا ہے تو وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تھوڑا سا ہمیں شروع ہوئی مطلب پریشانی، یا سوچنا شروع کیا کہ یار یہاں تو کوئی آس نہیں لگ رہی، لیکن وہ جو پہلے والے لوگ تھے جو ہم سے پہلے تھے، انہوں نے کہا 2-4 دفعہ کہ پہلے ہمارے ساتھ 3-4 لڑکے اور تھے، وہ ان کو جاب مل گئی تھی، وہ چلے گئے تھے، تو ہماری تھوڑی سی حوصلہ ہمارا ہونا، تو چلتے جناب ایک دن ہم بیٹھے کھانا وانا کھا رہے ہیں، اور ایسے ہی ایک بندہ انٹر ہوا، جیسے فلموں کی سٹوری ہوتی ہے، ہیرو کی انٹری ہوتی ہے یا ویلن کی انٹری ہوتی ہے، تو وہ ایک ہماری عمر کا تھوڑا سینئر تھا، وہ انٹر ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پاکستانی؟ ہاں جی پاکستانی۔ تو وہ سیدھا ہی ٹھیٹ پنجابی بول رہا تھا، ایسے ہی کر رہے تسی؟ تو ہم نے کہا جی تسی کی کر رہے؟ کہتا میں تو شپ پہ تھا، تو میں نے یہاں سائن آف کیا ہے، میں نے آگے پاکستان جانا ہے، یا میرا کوئی سامان پیچھے آنے رہ گیا تو میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں، یا پاکستان جاؤں گا یا واپس شپ پہ جاؤں گا۔ تو وہ ہیلو ہائی ہو گئی۔ اس کا نام امجد، ہارون آباد کا تعارف میں کرا دوں، ہارون آباد باول نگر کے پاس ہارون آباد ہے، ہارون آباد وہاں کا ہے۔ میرے لیے اللہ پاک نے وہ فرشتہ بھیجا، یعنی انسان بلیو اگر رکھے کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جب کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی وہ ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے فرشتہ ہے۔ آپ کو ساری سٹوری سن کے لگے گا کہ وہ واقعی فرشتہ تھا، کیونکہ ہم تھوڑا سا پریشانی ہمیں شروع ہو گئی تھی، تو وہ ہیلو ہائی ہوئی، کھانا وانا کھایا، ایک دن کہتا چلا گیا میں کل آؤں گا، تو وہ اس سے بیٹھے سارے تھے اور بھی، لیکن وہ قدرتی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، شاید وہ میرے لیے آیا تھا، تو اس نے میرے ساتھ زیادہ بات چیت کرنی شروع کر دی۔ آپ تجھے کتوں سے؟ میں کہا لاہور، کس طرح آئے ہو؟ میں نے تھوڑی اپنی سٹوری سیریا کی دکھائی، مطلب بتائی، تو وہ اسے کہتا تھا یار میں کل آؤں گا، تو کل دوبارہ آیا تو مجھے کہتا چل یار باہر چلیے۔ اچھا، وہ قدرتی اللہ کی طرف سے تھا معاملہ سارا، جو میرا بلیو ہے اس نے اور کسی کو نہیں بولا، تو میں کہا چلے چلتے ہیں۔ تو وہ نواز کو میں نے، چونکہ میں کٹسی، میں کہ نواز کو لے لیں ساتھ، تو نواز جو تھا بندہ اچھا تھا، اب پتہ نہیں کہاں اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن وہ جو دوسرے لڑکے تھے نا ان کے ساتھ وہ جب بھی فری ہونا یہاں لوڈو یا تاش۔ اچھا، میں الحمدللہ نہ آج تک تاش کا مجھے پتہ ہی نہیں، کبھی کھیلی ہو ایک آدھ دفعہ کسی کے کہنے میں، جو 4 بندے مل کے کھیلتے ہیں، رمی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ لوڈو وغیرہ کھیلتے تھے بچپن میں، تو وہ اس کو بڑا شوق تھا، اور سگریٹ پیتا۔ میں الحمدللہ سگریٹ نہیں پیے، ریگولر کبھی نہیں پیے، کبھی ایک آدھ کوئی ایسے ہی چیک کرنے کے لیے پی لیا ہو تو پتہ نہیں پیا ہوگا، شپ پہ فری ملتے تھے میں آدھی قیمت پہ۔ تو وہ جناب اس سے وہ لگا ہوا تھا، تو میں نے بھی اس نے امجد میں کہا چل یار افضل باہر چلیے، میں کہا چلے، تو میں اس کو کرٹسی کے طور پر میں نے اسے نواز کو کہا یار نواز میں لے لیے، تو نواز کو میں نے زور دے کے کہا بھی نہیں کہ وہ لگا ہوا تھا تاش میں، اور اس نے بھی سن کے نا تو وہ اچھا یار چل لیں، تو اس طرح بولا، مطلب اس کا دل ادھر ہی تھا تاش کی طرف۔ ہم باہر چلے گئے۔ اچھا، وہ سارا دن پھرتے رہے، میں چونکہ وہاں پرانا ہو گیا تھا، تو امجد نے میں نے کہا یار کیک کی ہے تو کیک کس طرح کیا میں نے دیکھا سینمس میں، 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، 4 دن گئے، فلم دیکھی، سیر تفریح کی، اس سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔
اچھا وہ ایکچولی اس نے سائن اپ کیا تھا، تو یہاں آنے سے پہلے وہ اس کا کوئی 2-3 دفعہ شپ گیا تھا سینیگال کا کیپٹل ہے یا کوئی سٹی ہے ڈاکار. تو ڈاکار میں ویسے افریقہ میں تو کالے زیادہ لوگ، تو وہ کوئی وہاں پہ عرب بھی، یہ جو گورے عرب ہیں وہ ان کی کوئی فیملی شاید وہ لبنانی تھے، وہاں سیٹل تھے. تو سی مین جہاں بھی جاتا ہے وہ سیر و تفریح بہت کرتا ہے، باہر میں چلے گئے، کہیں پارکوں میں چلے گئے، تو کہیں کزینو چلے گئے. تو امجد کی وہاں سے ایک گرل فرینڈ بن گئی سونیا، آج بھی نام یاد ہے، بہت اچھی لڑکی تھی، اپنی اب کدھر ہے. تو وہ کہتا ہے یار میں چھٹی تو لی ہے میں نے گھر جانے کے لیے، لیکن وہ سونیا سے میری دوستی ہے، تو ہمارا شادی کا پروگرام ہے، تو وہ یہاں آئے گی اور یہاں آ کے ہم شادی کریں گے، پھر پاکستان جاؤں گا، تو پاکستان اسے چھوڑ کے پھر میں شپ پہ واپس جاؤں گا. پرانا تھا شپ پہ، اس سے سیلری وغیرہ اچھی تھی اس کی. تو میں نے کہا اس کو چھوڑ کے تو وہ ظاہر تمہارے گھر کیسے رہے گی، وہ عربی بولنے والی، تم اپنا گاؤں تو نہیں ہے ہارون آباد لیکن چھوٹا شہر قصبہ ٹائپ، اس وقت اور چھوٹا ہوگا، اب تو آبادی بڑھ گئی ہوگی. وہ کہتا ہے نہیں اس کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ 4-5 دن، ہفتہ 10 دن ہم پھرتے رہے. تو وہ اس کے آنے کا ٹائم تھا، تو کہتا آئے گی تو مل کے پھر جاؤں. اچھا بیچ میں ہم نے صبح ناشتہ کرنا، اس نے آ جانا. وہ اپنے ہوٹل میں رہ رہا تھا، میں اپنے ہوٹل میں تھا. اس نے کہا مجھے چلے ساتھ، لیکن وہ میں اس لیے نہیں گیا کہ اس کی وہ فرینڈ آنے والی ہے، پھر مجھے واپس آنا پڑے گا. تو سارا دن ہم نے پھرتے رہنا. اچھا بیچ میں ایک آپ کو سٹوری سناتا ہوں. ان کی جو قوم، مطلب وہ اس وقت بھی وہ آزاد خیال تھے. ہم جناب وہ ایسی سیر کر رہے تھے اور ایک پیڈسٹل روڈ سے ہم نے پیڈسٹل کراسنگ جو ہوتی ہے وہاں کراس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ہمارے ساتھ ہی نا 2 لڑکیاں بڑی اچھی خوبصورت کھڑی ہوئیں. اچھا امجد کو یہ پتہ لگ گیا تھا، میں جب بات چیت ہوئی کہ مجھے عربی اس وقت الحمدللہ 100% آتی تھی، بولنے کی حد تک، سمجھنا بھی. تو وہ مجھے وہ کہتا یار بڑی کوالٹی تم نے عربی کیسے سیکھی؟ میں کہا یار عرب ملک رہا ہوں. اب وہ جیسے میں کہا تم نے جیسے گریکی سیکھی، وہ گریکی بڑی اچھی بولتا تھا، یونانی، کوئی شپ اس کا گریک شپ تھا. تو وہ بچپن شرارتوں کا ہوتا ہے. تو مجھے کہتا ہے یار دیکھ کتنی خوبصورت لڑکی. میں کہا سالے تیری پیچھے آ رہی ہے سونیا، وہ اس کو کیا کرے؟ کہتا نہیں اس کو ذرا یہ میرے سے نا ایسی ہوتے. کہتا تمہیں عربی آتی تو ان کو ذرا ہیلو تو کرو. اچھا میرا الحمدللہ میں نہیں کہتا میں اچھائی ہے یا برائی ہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ بچپن سے نا ایک ہوتا ہے نا بندہ بولڈ، یعنی کوئی جھجک نہیں کچھ نہیں، مطلب کانفیڈنس کہہ لیں تو اعتماد کہہ لیں. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں. کہتا یہ کراس کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ کراسنگ پہ وہ کھڑا ہوا تھا وہاں کا شرطہ پولیس والا. پانی پی لیں ذرا. اچھا کہ شرطے کے ڈر سے میں نے اسے کہتا ہے میں نے اسے کہا امجد کو، اس سے میرے سے نا اسے شرط کہتا میں تمہیں پتہ نہیں کیا کھلاؤں گا یا ان سے ذرا گپ شپ لگائیں. میں کہا نو پرابلم. تو وہ ان کا جیسے ہم نے کراس کیا تو شرطہ پیچھے ہو گیا. تو میں نے اسے، ہمارے آگے جا رہی تھی وہ، اس کا نام آج بھی یاد ہے، فریدہ، دوسری بہن پتنی کیا، دونوں بعد میں پتہ لگا سگی بہنیں تھیں. تو ہمارے آگے جا رہی تو مجھے اس نے کہا چلے یار اب کیا شرط نہیں ہے جتنی. میں نے کہا بھیا شرطے سے تو نکلنے دو. تو آگے گئے. میں نے اس کو عربی میں سے بولا، میں کہا ہائے حلوے، یعنی حلوے کہتے ہیں خوبصورت. تو میں نے اس سے کہا مطلب جیسے اردو میں یا انگلش میں ہائے بیوٹیفل. تو میں نے کہا تو وہ اسے مسکرا کے پیچھے دیکھا. تو ان کو ظاہر وہ عربی تو سمجھ آئی تو انہوں نے مجھے فوری بولا، کیونکہ اجنبی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ فارنر ہے یا کچھ کوئی رنگ سے کہہ لو. خیر وہ گورے لوگ تھے لیکن کچھ نہ کچھ لباس سے کہیں نہ کہیں. تو انہوں نے مجھے عربی میں پوچھا کہاں سے آپ؟ میں نے کہا سی پاکستان سے آئے. تو کہتے ہیں پاکستان میں عربی بولی جاتی ہے؟ میں کہا نہیں عربی نہیں بولی جاتی. تو میں سیریا میں تھا پہلے. اچھا تھوڑا بہت انٹرویو ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گئی جناب. اچھا تو امجد مجھے دیکھی جا رہا ہے کہ یہ سالہ اس سے فری ہو رہی جا رہی دونوں. تو کہتا ہوں میری بھی گل کرنا. میں نے اس سے کہا، میں کہ یہ میرا دوست ہے امجد ہے، اور آپ کون ہو دونوں؟ کہتے ہیں ہم دونوں بہنیں، تو ہم لوگ نا آفس سے آ رہی ہیں تو گھر جا رہی ہیں.
تو میں نے کہا جی یہ امجد میرا دوست ہے اور میں نے اس سے بتا دیا، میں کہ اس نے میرے سے شرط لگائی ہے کہ آپ اس کو بلاؤ، ان سے ذرا ہیلو ہائی کرو. تو وہ بڑی اس بات سے خوش ہوئی کہ بولڈنس کہہ لیں یا اعتماد کہہ لیں یا شرارت کہہ لیں، ہماری ایج ہی کی تھی. تو میں نے انہوں نے کہا میں کہ اپنا آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہو؟ تو وہ کہتی ہاں دیکھتی ہوں. اس نے ایک چھوٹا سا گانا بھی سنا دیا ہم نے، چلتے چلتے ہم چلتے جا رہے ہیں. تو میں کہ کام امجد نے کیا، میں کہ تیرا کم بن گیا بھائی. تو امجد کہتا ہے انہوں کیا فلم دیکھنے چلیے. تو میں نے اسے بول دیا، میں کہ فلم دیکھنی ہے؟ کہتی ہاں وائی ناٹ. تو کہتی ہم آفس سے آئے ہیں، چلے ہمارے ساتھ گھر چلیں. اور گھر جا کے ہم ہمارے گھر والوں سے ملے اور پھر گھر سے فریش ہو کے کچھ چائے وغیرہ پی کے، شام کا ٹائم تھا تو جو وہاں بھی یہی ٹائم تھا کہ 7 بجے 8 بجے شروع ہوتی ہے رات والی لیٹ نائٹ. وہ جناب ہمیں گھر لے گئے. تو گھر بھی ان کا ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا مطلب وہ نہیں تھا کہ بہت غریب یا بہت کوئی وہ بہت زیادہ محلوں میں بھی نہیں، نارمل جیسے گھر ہوتے. انہوں نے جناب اپنے ماما پاپا گھر پہ تو انہوں نے ملایا جی یہ اجنبی ہیں، پاکستانی ہیں دونوں، انہوں نے ہمیں روڈ پہ ہیلو آئی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے ہمیں فلم کی فرمائش کیا اور یہ ہمارے ساتھ فلم دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، وہ ہنس کے ہمارا ویلکم کیا. ماں تھی گھر پہ، باپ تھا، ایک بھائی تھا، ایک فریدہ تھی، ایک پتنی کو. اچھا امجد مجھے کہہ رہا ہے یار ایدے نال میں بیٹھنا ہے، ایدے نال میں بیٹھنا ہے. میں کہا یار تو جس نال بیٹھنا تو بیٹھ جائیں، تو وہ تیری مرضی. اس نے اپنی پسند جس کو جو اچھی لگی نا، وہ چھوٹی بہن تھی اسی کا نام فریدہ تھا یار. وہ کہتا ہے ایدے نال میں فلم میں دیکھوں گا. میں کہا ٹھیک ہے. ان کے گھر سے ہم نے چائے وائے پی، شاید کھانا تو نہیں کھایا. خیر وہ ان کی میں یہ تھوڑا سا واقعہ سنانے کا یہ ہے کہ وہاں پہ کتنا اس وقت بھی آزاد ماحول، اور وہ شریف لوگ تھے، یعنی فیملی تھی، جاب کرتی تھی اس وقت، اچھی جاب تھی ان کی، پڑھی لکھی تھی. تو لیکن اتنی وہ ایڈوانس کہہ لیں، ماڈرن کہہ لیں، کیونکہ وہاں پہ فرانس حکومت کی انہوں نے، فرانس کی، اور وہاں پہ بہت زیادہ پردہ اس وقت نہیں تھا. اور مطلب اچھے لوگ تھے، کھاتے پیتے کہہ لیں، یا بہت زیادہ غربت نہیں دیکھی میں نے. تو وہ جناب ان کے گھر پہ ہم گئے اور کھانا کھایا یا چائے پی اور رات لیٹ نائٹ فلم دیکھی. اور فلم دیکھ کے جناب ہم نے گھر بھی چھوڑا ٹیکسی پہ. ان کے ساتھ بھی کوئی 5-6 دن نہ 5-6 دن ایسا یہ وہ شغل میلہ نہیں کہوں گا، مطلب کام ایسے ہی گپ شپ چلتی رہی، ملنا جلنا چلتا رہا. تو امجد ان سے بھی سیریس ہوگا. اب میں کہا بھائی تو ادھر تیری سونیاں آ رہی پیچھے. تو بہرحال وہ ایک قصہ سنانے کا یہ تھا کہ وہ اس وقت بھی ایڈوانس لوگ تھے. تو اب تو اور زیادہ وہ ایڈوانس ہو گئے ہوں گے. تو میرا خیال آدھے گھنٹے کی ہونے والی ہے. تو یہ کافی یہاں پہ ابھی میں نے ٹائم گزارا. تو میرا خیال آج تک یہیں رہتے ہیں. فریدہ کے ساتھ فلم دیکھی، سینما دیکھے اور انڈین فلمیں دیکھی ہم نے، گپ شپ بھی لگائی. اور بڑا اچھا موسم تھا مراکش کا، کاسابلنکا کا، اور بڑی اچھی خوراکیں تھیں، بہت صحت مند لوگ تھے، بڑے خوبصورت لوگ. تو بڑی سیریں کی. اور امجد اور میں جب تک ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے جب تک وہ سونیا نہیں آ گئی. تو سونیا آئے گی اگلی قسط میں، کل بنتی ہے ویڈیو، پرسوں بنتی ہے، 3 دن بعد بنتی ہے. تو سونیا آئے گی. سونیا کے بعد کیا ہوا، امجد سونیا کے ساتھ گیا، شادی ہوئی نہیں ہوئی، ہم دوبارہ واپس فریدہ اور دونوں بہنوں سے ملے نہیں ملے، اور وہاں سے مراکش سے ہم کہاں گئے، کتنا ٹائم گزارا. تو میرا خیال آج تک اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اور میرا یہ ریئل سٹوری الحمدللہ، یادیں کہتے ہیں یادیں ختم نہیں ہوتی، بندہ ختم ہو جاتا ہے اور یادیں رہتی ہیں. اور یہ یادیں میں بلیو کرتا ہوں یہ زندگی کا ایسٹس ہیں، جیسے آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. آج امجد کو میں یاد کرتا ہوں، وہ کل بتاؤں گا اب کدھر ہے، ملاقات میری ہے اس سے نہیں ہے. وہ پھر پاکستان گیا سونیا کو لے کے، نہیں گیا. تو اگلی قسط میں بات کریں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کریں جو میرے پیارے چاہنے والے نئے آئے ہیں.
جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ تو سبسکرائب میں الحمدللہ آئی ایم لکی کہ مجھے بہت کم 0% ہے، تقریباً 0% جو میرے ساتھ مجھے سبسکرائب کیا اس نے سبسکرائب نہیں کیا۔ دس از مائی گڈ لک اور تھینکس ٹو گاڈ، اور آپ سب کا شکریہ۔ تو ٹل دین نیکسٹ ویڈیو اجازت چاہوں گا، افضل خان کو اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی قسط میں کہ مراکش میں کیا ہوا، مراکش سے کہاں گئے، کیوں گئے اور کیسے گئے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔